औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हमारा चैप्टर हम इसको डिस्कस करेंगे वो है रोज़े की अहमियत और फर्जियत। इसका कुछ टॉपिक तो हम अपने फिजिकल क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं और जो रिमेनिंग टॉपिक था उसको हम आज डिस्कस करेंगे। बट उन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं इस पूरे चैप्टर का कि रोज़ा है क्या, अल्लाह ताला ने हम पर क्यों फर्ज किया है, कुरान में इसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। ये तमाम बातें आज के हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि रमज़ान के बाबरकत महीने में रोज़े फर्ज किए हैं अल्लाह ताला ने, और ये एक ऐसा महीना है जिसमें हम बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं, नेकियां करने की हमें अल्लाह ताला तौफीक देते हैं और हमारे गुनाहों को माफ़ करने का एक ये ख़ास एक महीना है जिसमें ऑब्वियसली वजह इसकी है कि हम बहुत ज़्यादा नेकियां करें। अल्टीमेटली हम बहुत ज़्यादा इस महीने में तमाम मुसलमान जो है बहुत ज़्यादा नेकियां करते हैं, नेकी की तरगीब देते हैं और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए होते हैं। तो लिहाजा और सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ताला का इस महीने में क्या है कि वो हम रोज़े रखते हैं, और रोज़ा रखने की वजह से इस पूरे महीने में बेइंतहा हमें फ़वाइद हासिल होते हैं, हर तरह के फ़वाइद हासिल होते हैं। रमज़ान के पूरे महीने में रोज़ा रखने के बाद शव्वाल की जो पहली तारीख होती है, यानी शव्वाल का चांद देखने पे हम रोज़ा जो है अपना ख़त्म करते हैं। रमज़ान का महीना ख़त्म होता है और इस दिन हम रमज़ान शव्वाल के पहला चांद देखने के बाद, शव्वाल का चांद देखने के बाद हम ईद मनाते हैं। ईद क्या है? बेसिकली ईद जो है वो रमज़ान के जो रोज़ा रखने की अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, इतनी सारी नेकियां करने की तौफीक दी, हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने हमें नेकियां करने की और रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाई। ये तो रोज़े की एक अहमियत हो गई कि रोज़ा क्यों इम्पोर्टेंट है और हम उसको क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। रोज़ा रखने का मकसद क्या है? रोज़े का जो बुनियादी मकसद है वो अल्लाह ताला की रज़ामंदी। इस महीने में हम रोज़े रखते हैं, नेकियां करते हैं, खाने पीने से परहेज करते हैं, एक ख़ास वक्त के दरमियान हम ना खाते हैं ना पीते हैं और बहुत सारी बुराइयों से बचते हैं। तो इन तमाम कामों के करने की वजह से हम रोज़े में तकवा और परहेजगारी हासिल होती है। तकवा क्या है? बेसिकली अल्लाह ताला तो चाहते ही यही है कि तमाम मुसलमानों में तकवा पैदा हो। यानी तकवा क्या है? खौफ खुदा, अल्लाह का खौफ, यानी हर काम करने से पहले हम अल्लाह ताला का खौफ हो कि हम जो भी गलत काम करें उसमें हमें अल्लाह का खौफ हो और हम वो ना करें। तो बच्चों, जब हमें ये हमारे दिल में ये खौफ होगा अल्लाह का कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं और इसकी हमें सज़ा भी मिलेगी, जो गलत काम करने की, जो गुनाह करेंगे, तो लिहाजा हम वो काम नहीं करते। तो ये काम जो बुरे कामों से या गुनाह से बचने का अमल जो है वो तकवा कहलाता है और हर मुसलमान की कोशिश होनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमें बुरे कामों से या गुनाहों से बचने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। और इस महीने में हम गुस्से को काबू रखते हैं और भूख प्यास पर काबू रखने की कोशिश करते हैं, बुरी बातों से बचने की कोशिश करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें बहुत सारी चीज़ों हमें जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। मतलब जब हम भूखे रहते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि जो लोग भूखे रहते हैं, जिन्हें एक वक्त का खाना नहीं मिलता, 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, तो उन पे कैसी गुजरती होगी। और इस महीने में दीगर नेकियों के साथ साथ मुसलमान कसरत से सदका, खैरात और ज़कात बांटने जैसी नेकियां करते हैं। तो ये रोज़े का एक मकसद है जो हमें एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने का सबब बनता है। इसके अलावा कुरान में अल्लाह ताला ने रोज़े की फर्जियत और उसकी अहमियत के बारे में क्या फरमाया? कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से 185 तक अल्लाह ताला ने फरमाया, मोमिनो, तुम पर रोज़े फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो।
روزے کے دن گنتی کے چند روز ہیں. جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن روزہ نہ رکھیں وہ روزے کی بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں. اور جو کوئی شخص نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے. اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر اس کا شمار پورا کرے. اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو. تو روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ روزہ مسلمانوں، روزہ تم سے پہلے کی جو امتیں تھی، جو انبیاء کی امتیں گزر چکی تھی، ان پہ بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تھا. اور روزے کا مقصد کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ تمہیں تقوی و پرہیزگاری پیدا ہو. یعنی روزہ ہمیں برے کاموں سے بچنے کی بہت بڑی مدد کرتا ہے. روزہ جیسے میں نے شروع میں اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ ہمیں تقوی و پرہیزگاری روزے سے حاصل ہوتی ہے. اور تقوی و پرہیزگاری کیا؟ خوف خدا اور گناہوں سے بچنے کا عمل جو ہے وہ تقوی و پرہیزگاری کہلاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا اس آیت میں ہمیں بتایا کہ جب کوئی بیمار ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، یا سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور جب وہ صحت مند ہو جائے یا سفر ختم ہو جائے تو جتنے روزے چھوڑے تھے وہ پورے کر لے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے حق میں آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے. کہ کوئی کسی مصیبت میں پڑ جائے، بہت سخت بیمار ہو یا سفر میں ہو جو جہاں روزہ نہ رکھ سکتے ہو آپ، تو پھر بھی آج کل بہت آسانی ہے سفر میں. اس زمانے کی آپ سوچیں 1000-1500 سال پہلے جب لوگ سفر کیا کرتے تھے تو واقعی بہت مشکل ہوتی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا آسانی دی کہ آپ روزہ بعد میں پورا کر لیں. اور جو نیکی زیادہ، اور جو بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ان کے وہ صدقہ خیرات کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ روزہ رکھنا ہی بہتر عمل ہے. اور اس مہینے کا سب سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ قرآن نازل ہوا، یعنی جو حق و باطل کو الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے، اور جو تمام مسلمانوں اور تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. تو یہ روزے کی فرضیت اور اہمیت ہے اور امپورٹنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 185 میں ہمیں سمجھایا. اچھا، وہ جو روزے کی جو بات ابھی ہم نے کی پہلے کہ ہمیں بہت ساری ہم کھاتے بھی نہیں ہیں، پیتے بھی نہیں ہیں، یا خاص وقت تک ہم اس پہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے، گناہوں سے اور برے کاموں سے باز رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے روزہ ہمیں کچھ پابندیاں بتاتا ہے. یعنی روزے کی کچھ پابندیاں ہیں جو ہم اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم روزے کی جو وہ روح ہے اس کو ہم حاصل کر پاتے ہیں. اچھا، روزے میں جو ہم کھانے پینے کی پابندی ہے وہ کب سے کب تک ہونی چاہیے؟ میں نے پہلے بتایا تھا خاص وقت صبح صادق، یعنی فجر سے کچھ پہلے ہمیں کھانا پینا جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے. اور جب سورج غروب ہوتا ہے، دن ڈھل جاتا ہے، تو اس وقت ہمیں افطار کرنی چاہیے. یعنی اس کھانے پینے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب آپ کھا پی سکتے ہیں، اور اسے ہم افطار کرتے ہیں. روزے اور وہ جو صبح صادق سے پہلے جو ہم کھانا پینا بند کرتے ہیں، خاص طور پہ روزے کے لیے ہم کھاتے ہیں، تمام مسلمان اٹھتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سحری کہتے ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے مسلمان کا سحری کرنا. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے روزے داروں پر رحمتیں جو ہیں وہ نازل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل مسلمانوں کا، روزے داروں کا بہت ہی پسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ مسلمان بھی رکھتا ہے اور یہودی بھی رکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں اور یہودیوں کے روزے میں فرق کیا ہے؟ سحری ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہمارے اور ان کے روزوں میں روزہ رکھنے میں ایک فرق پیدا کرتا ہے. لہذا یہ عمل
لازمی ہم سب کو سحری میں اٹھنا چاہیے اور بڑی اہتمام سے سحری کرنی چاہیے، اور اس میں ہمیں ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اٹھ کے تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ہمیں یہ موقع بھی مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، فرشتے اپنی رحمتیں نازل کر رہے ہوتے ہیں روزے داروں پہ، تو ہمیں لازمی ان رحمتوں سے مستفید ہونا چاہیے اور سحری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد تمام دن فضول کام نہیں کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، نوافل پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ہر برے کام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نہ ہی کسی کو برا بھلا بولنا چاہیے اور نہ ہی کوئی برا بھلا سننا چاہیے، یہ روزے میں ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب ہم افطار کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ایک اچھا عمل ہے، کہ یعنی جب روزے دار افطار کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور سفر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے روزے دار کا، اور اس وقت بھی بہت ہی زیادہ نیکیاں اور رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، تو ہمیں بہت ہی صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ ہمیں افطاری کرنی چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں پورا دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہر برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی، اور کھانے پینے سے رک جانے پہ جو ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ روزے کی پابندی جو ہمیں اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، اور ہمیں یہ عمل اپنی باقی زندگی میں بھی کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا پورا کا پورا عمل اور پوری زندگی اسی برے کاموں سے بچنے کے لیے، کم کھانے کے لیے، نیکیاں زیادہ زیادہ حاصل کرنے کے لیے، قرآن اور نماز اور تلاوت ان سب میں اپنا وقت لگانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کریں زیادہ زیادہ۔ یہ روزے کی خاص اہمیت ہے، اگر ہم اپنی پوری زندگی پہ نافذ کریں تو بہت ہی بڑا عمل ہوگا مسلمانوں کے لیے۔ اچھا، اس میں روزہ رکھنے سے، کیونکہ ہم پورے سال ہم تو کھاتے پیتے رہتے ہیں، صرف ایک مہینے کے لیے ہم اپنے اوپر یہ پابندی عائد کرتے ہیں، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلطی سے کچھ کھا پی لیتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، جیسے ہی ہمیں یاد آئے فوراً ہمیں اپنا ہاتھ روک لینا چاہیے، کلی کر لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل معاف کر دیں گے، کیونکہ یہ ہماری غلطی سے کام ہوا ہے۔ ہاں، البتہ جو جان بوجھ کے کھائے تو وہ ایک وہ صدقہ خیرات کے بعد ہی وہ اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور وہ صدقہ خیرات ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص جان بوجھ کے روزہ توڑے تو یہ ایک بہت ہی برا عمل ہے، اور اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور وہ یا تو ہم ان کے بجائے جتنے روزے کہے گئے اتنے روزے رکھنے چاہیے، یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے جتنا ہم عام اپنے لیے کھانا پسند کرتے ہیں، اس کے حساب سے روزے داروں کو کچھ دنوں کا کھانا کھلانا چاہیے۔ تو اس طرح سے روزہ جان بوجھ کے روزہ توڑنے کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ افطار میں جب ہم کرتے ہیں تو بہت ہی ہمیں ہلکی پھلکی افطار کرنی چاہیے، کیونکہ ہم سارا دن جو ہے وہ بھوکے رہتے ہیں، ہمارا پیٹ خالی ہوتا ہے، تو یک بہت زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے معدے پہ بہت ہی برا اثر بھی ڈال سکتا ہے۔ although ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، بٹ ہمیں خیال کرنا چاہیے، کیونکہ جسم ہمارا اپنا ہے اور ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہلکی پھلکی افطار کرنی چاہیے، مغرب کی نماز پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد کھانا کھانا چاہیے۔ یہ اگر ہمارا روٹین رہے تو روزے کا جو مقصد ہے کم کھانے کا، ہم وہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ روزہ ہمیں کیا بتاتا ہے، ہمیں کم کھانا چاہیے، اور کم کھانا ہماری صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ رمضان میں ہمیں اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ہمیں اس سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں۔ رمضان کی باقی پابندیوں کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ایک عبادت تراویح کی عبادت بھی ہوتی ہے، جو کہ ہم عشاء کی فرض اور سنتوں کے بعد ہم تراویح پڑھتے ہیں۔ اچھا، تراویح میں جو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ 20 رکعتیں ہیں، مسجد میں جا کے پڑھنی چاہیے، جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پورا قرآن سن لیتے ہیں، کیونکہ قرآن سننا بھی ایک بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے
کہ وہ صحابہ سے بھی قرآن سنا کرتے تھے. صحابہ یہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو خود صاحب قرآن ہیں اور آپ ہم سے قرآن سنتے ہیں. تو اس پہ اللہ کے نبی کا جواب یہ ہوتا ہے کہ قرآن سننے کا جو ایک سکون یا مزہ ہے وہ تو اور ہی ہے. تو اس لیے وہ قرآن سنا کرتے تھے رمضان میں تراویح کے دوران. ہمیں بھی یہی عمل کرنا چاہیے اور قرآن سننے کا بھی بہت زیادہ اجر ہے. اسی طرح جو خود سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ ان 20 رکعتوں میں سورہ فیل سے سورہ ناس جو 10 رکعتیں ہوتی ہیں وہ پڑھنی چاہیے اور پھر ان 10 رکعتوں کو دوبارہ کرنا چاہیے. اس طرح سے ہماری 20 رکعتیں مکمل ہو جاتی ہیں. اور ان علماء کا بہت بڑے علماء کا جو اجماع ہے وہ 20 رکعتوں تک ہے. رمضان جو ہے ہماری تربیت کا مہینہ بھی، یعنی اس میں ہم پوری اپنی ایک انسان مسلمان کی تربیت ہوتی ہے جو کہ ہمیں پورے سال کرنی چاہیے. اور یہ پورے مہینے میں تربیت ہم کرتے ہیں نیکیوں کی اور اپنی زندگی گزارنے کی. اور ہم اس تربیت کو ہمیں اپنے پورے سال اور پوری زندگی پہ بھی نافذ کرنا چاہیے. تبھی ہم اس روزے کا اصل مقصد حاصل کر پائیں گے. جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کیا اور کہا کہ آج میں تمہیں بتاؤں اے لوگوں برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے اور اس مہینے میں یہ مہینہ بہت ہی افضل ہے اور اس مہینے کے دن اور راتیں تمام مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. اس مہینے میں اپنی زبان، کان، آنکھ اور منہ سے نکلے ہوئے لفظ کو قابو رکھنا چاہیے، غلط بات نہیں بولنا چاہیے اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ روزہ صرف فاقہ کرنے کا نام نہیں ہے. یعنی کوئی یہ سمجھے کہ ہم صبح سے شام تک کچھ کھائے پیے نہیں اور باقی تمام کام روزے کی پابندیاں یا روزے کی جو تربیت ہمیں روزہ جو تربیت کر رہا ہے وہ ہم اس پہ بالکل بھی اس پہ توجہ نہ دیں. تو روزہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سارا دن بھوکے رہے، کھایا پیا نہیں، ایک فاقہ کشی کی. تو ہمیں ہرگز اس طرح کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور روزے کے تمام اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے. اور جتنی بھی نیکیاں ہیں ہمیں وہ نیکیوں کا اپنے اوپر پوری طرح سے ان نیکیوں کو کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ہماری تربیت کا مہینہ بنایا ہے کیونکہ ہم اپنا ہر سونے، جاگنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور تمام معمولات کو یکسر تبدیل کر لیتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک تبدیلی ہوتی ہے جو ہم اپنی زندگی میں لاتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ یہ تبدیلی جو بہت ہی بے انتہا فائدہ مند ہے کسی بھی مسلمان کے لیے، ہمیں اپنی ان تبدیلیوں کو جو کہ ہمیں سراسر نیکیوں کی طرف لے کے آتی ہے اور نیکیاں جو ہیں وہ جنت کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو ہمیں اپنے ان نیکی کرنے کا عمل اور وہ جو تربیت ہوئی ہے ہمارے اس مہینے ہمیں پورے سال یا اپنی پوری زندگی پہ جو ہے نافذ کرنے چاہیے تاکہ ہم اس کے صحیح معنوں میں اس کے جو فوائد ہیں روزے کے وہ حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی اور آخرت کو سنوار سکیں.